अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने जेल से खिताब किया और पाकिस्तान की आवाम के नाम एक पैगाम जारी किया है। ये पैगाम खिताब की शक्ल में दुनिया तक कैसे पहुंचा और इमरान खान का मुखातिब कौन था, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर में एक तारीख साज जलसा करके नून लीग को इस वक्त बैकफुट पर धकेल दिया है। और नून लीग के जो सेकंड टियर है, बल्कि इसे थर्ड टियर कहना चाहिए, अब वो बिलावल के खिलाफ उन्होंने तोपों का रुख जो है वो कर दिया है। और क्या बयानात जारी किए गए, और फिर बिलावल ने आज लाहौर में इतना बड़ा जलसा करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी यानी इमरान खान को क्या पैगाम दिया है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर नून लीग के अंदर से एक इंतहाई अहम शख्सियत ने नवाज शरीफ की डील और ढील की कहानी दुनिया के सामने रख दी। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएं कि खान साहब का जेल से खिताब है और पाकिस्तान की अवाम के लिए इंतहाई अहम पैगाम उन्होंने दिया। अब ये पैगाम और ये खिताब कैसे तैयार किया गया, पिछले 5 रोज से, और जब खान साहब से सहाफ़ी मिल भी रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने आर्टिकल लिखा है बिल्कुल उसी तरह मैं खिताब भी बहुत जल्द पाकिस्तान की आवाम से करूंगा। अब ये खिताब बाहर कैसे आया ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस खिताब के अंदर इमरान खान ने किस तरह दुनिया को और पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल का फैसला करते हैं उन हलकों को क्या पैगाम दिया है। वर्कर्स कन्वेंशन था जी, ये इंटरनेशनल, जहां पर इस पैगाम को जारी किया गया। ये पैगाम इमरान खान की आवाज़ में जारी हुआ और इमरान खान के अल्फाज में इसे जारी किया गया। व्यूअर्स, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और ये तकरीबन 4 मिनट का खिताब था जो इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम से किया है। अब टेक्नोलॉजी, जेल में आप बैठे हुए हैं और जेल से बाहर आपका पैगाम चल रहा है, और ये एक नया ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दिया है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, डिजिटल जलसों का, और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि जब आपको गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर सियासतदानों के पास ये रास्ता भी मौजूद होगा कि उनकी आवाज़ में और उनकी तस्वीर के ज़रिए वीडियो तैयार करके आवाम तक जो है पहुँचाई जाए। व्यूअर्स, शुरू में इमरान खान ने इस अपने पैगाम के अंदर एक आलमी मंजरनामे का हवाला दिया, और इस वक्त पूरी दुनिया में एक जंग की कैफियत है, इसका नक्शा खींचा। आपको याद होगा कि रूस और यूक्रेन किस महाज पर खड़े थे, और ये इसे हमारी बदकिस्मती कहना चाहिए या फिर खुशकिस्मती, इस अंदाज में कि हमें दोस्त और दुश्मन और जो मीर जाफिर थे उनकी पहचान हो गई। खान साहब यूक्रेन में जो जंग जारी थी उस वक्त रूस में मौजूद थे, और तकरीबन ये 2.5 से 3 घंटे मुलाकात जारी रही। रूस और यूक्रेन का मसला, और इसके बाद खान साहब ने फ़लस्तीन के मसले का जिक्र किया। इसके बाद पाकिस्तान के हालात के बारे में भी बात हुई है। खान साहब ये बताते हैं कि कैसे पूरी रियासती मशीनरी को उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इस जमात को दीवार से लगा दिया गया और उन्हें बिल्कुल मंजरनामे से हटाने और इलेक्शन से बाहर करने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया गया जो रियासती मशीनरी के पास हर वक्त मौजूद होता है। इसके बाद इमरान खान ने बताया कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। पाकिस्तान के अंदर ना मसला हम सबका पता क्या है, ये सिर्फ पाकिस्तान की कौम का नहीं है, हमारा कुछ ज़रा मसला है। बाहर की दुनिया में शायद इतना ही मसला नहीं है, लेकिन लोगों को बार बार जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है और प्रचार करना पड़ता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, उनके साथ क्या हो चुका है, और उनके साथ किसने हाथ किया, जगाकर झंझोड़ कर उनको ये समझाना भी पड़ता है। खान साहब ने अपने इस खिताब के अंदर जो कुछ पाकिस्तान की आवाम और तहरीक इंसाफ के साथ हो चुका उसका एक हवाला दिया। खान साहब ये कहते हैं कि जब मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, अमेरिका को हवाई अड्डे भाई हम नहीं देंगे, और हमने इनकार कर दिया, और फिर इसके बाद क्या होता है कि यूरोपीय यूनियन को कहा कि हम कोई गुलाम है कि तुम्हारे कहने पर रूस की मजम्मत करें, क्योंकि आपको याद होगा कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से काफ़ी प्रेशर था कि पाकिस्तान
جب پورا یورپ جو ہے وہ یوکرین کی سپورٹ کر رہا ہے اور ہم اسی دن روس کے اندر موجود تھے، تو ہمیں روس میں بیٹھ کر اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا۔ ویورز، آپ کو میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ یوکرینین جتنے بھی لوگ وہاں سے بے گھر ہو کر برطانیہ کی سرزمین پر جب لینڈ کیے، جب یہ واقعہ ہوا، تو برطانیہ نے نہ صرف اپنے بارڈرز کھولے بلکہ انہیں وہی سٹیٹس دیا گیا جو ان کا اپنے ملک کے اندر تھا، اور یہاں تک لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ تو آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا کہ یورپی یونین کے لیے یہ مسئلہ کیا تھا، اور پھر اس کے اندر ایک سیاسی ریزن بھی ہے۔ کسی سے پیار، یہ جو ہوتا ہے نا کہ جناب ہمیں ان سے یا ہمیں لگاؤ تھا یا انسانیت، یہ سب جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یوکرینین یہ جو معاملہ ہے نا یوکرین کا اور یورپی یونین کو یہ سمجھ میں بہت پہلے کی آ گئی تھی کہ جب آپ بارڈر اور آگے بڑھیں گے، اور روس آگے بڑھ رہا ہے نا جس طرح، تو عین ممکن ہے کہ روس اس کے بعد کسی اور ملک کی طرف پیش قدمی کرے، حملہ کر دے، تو ہمیں اسے یہیں پر روکنا ہے۔ اور پھر روس، امریکہ، اور پھر یورپی یونین کا امریکہ کے ساتھ، اور پھر جو یورپ کے علاوہ برطانیہ کا امریکہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کے اوپر مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی جو جنگیں تھیں وہ لڑی اور اکٹھے لڑی۔ اب جس دورے کا ذکر عمران خان کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام کو تو شاید یہ بات معلوم نہ ہو، لیکن جو پس پردہ حقائق تھے اس میں ہمارے سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جاؤ اور جا کر معافی مانگو کہ بھائی تم روس گئے کیوں تھے۔ مجھے ایک امریکہ سے جرنلسٹ کی کال آئی اور انہوں نے مجھے، یہ ان دنوں کی بات ہے، کہا کہ میرے سورسز یہ بتاتے ہیں، اور آپ اسے کنفرم کریں، یہ ایک گورا جرنلسٹ تھا جس نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ کنفرم کریں کہ آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک شخصیت گئی ہے اور اس نے جا کر آپ کے پی ایم کے جو سیکرٹری صاحب ہیں ان سے یہ پوچھا ہے کہ بھائی جان یہ صاحب بہادر جو ہیں یہ روس کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ شروع ہو گئے، اور پھر ہم نے بہت ساری کہانیاں سنی، بہت سارے حقیقت پر مبنی بیانات بھی آئے، بہت سارے ہم نے انٹرویوز جو کسی کی پراکسی سے کہنا چاہیے اس کے طور پر پاکستان کے اخبارات میں زینت بنی، لوگوں نے ویلاگس کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست پینڈنگ ہے جس پر نوٹسز ہوئے، اس کے بعد اسے ڈی لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو روس کے معاملے پر معافی مانگنے کی بات کہی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک پورے منصوبے سے، اور اس منصوبے کے تحت عمران خان کو ان کی حکومت کے راستے اور ان کو جو ہے حکومت سمیت راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ عمران خان نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کی عوام کسی کی پراکسی جنگ لڑ سکے۔ ہم نے مشرف صاحب کا متعدد دفعہ ذکر سنا، خان صاحب سے بھی، اور پھر ہسٹری کو اگر آپ پڑھیں تو بتایا ہی جاتا ہے کہ پاکستان کی اور اس خطے کی تاریخ میں جہاں پر پاکستان جو اسٹریٹجکلی جہاں پر موجود ہے، ہماری اہمیت امریکہ کے لیے اتنی زیادہ تھی اور باقی ممالک کے لیے بھی کہ وہ ہماری اس پوزیشن کو، جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اسے استعمال کر کے بدلے میں ہمیں ڈالر دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ بھائی یہاں سے ڈرون اڑیں گے اور پھر آپ ڈرون جو ہے افغانستان کے اندر جا کر وہ حملہ کریں گے، ہمیں آپ کی بیسز بھی چاہیے ہوں گی، اور پھر وار اگینسٹ ٹیرر میں ہم نے ان کا شراکت دار بننا اس لیے پسند کیا کیونکہ بدلے میں ہمیں ڈالرز مل رہے تھے۔ یہی ہوا، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ تو جب خان صاحب اس وقت یہ کہتے تھے کہ جب کوئی بم گرتا ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دہشت گرد ہے یا پھر یہ کوئی معصوم ہے، وہ گرے گا تباہی لے کر آئے گا، اور پھر آپ یہ نسل در نسل جو ہے نا بدلا چلے گا، اور پھر آپ کیا بارڈرز کے ساتھ ساتھ ایک ایسی قوم کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو بدلے کی آگ لے کر پاکستان کی سالمیت پر کئی برس جو ہے وہ حملہ کرتی رہی۔ یہی اس میں منطق تھی نا، اور کیا منطق تھی؟ اور یہ بات شاید امریکہ کو پسند نہیں آئی۔ خان صاحب نے بہت سارے احتجاج بھی کیے کہ ان حملوں کو بند کرو، اور عمران خان کو کیا کیا نام نہیں دیے گئے۔ تو اسی نظریے کے تحت اس پراکسی جنگ کو بند کرنے کی عمران خان نے بات کی، اور خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں پاکستان کی عوام کو کسی بھی پراکسی جنگ میں نہیں دھکیل سکتا۔ اور پھر ویورز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی کی پراکسی
کس طرح بن سکتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق اور ہر عقل اور دانش رکھنے والے انسان کے مطابق یہی کرنا چاہیے تھا، چونکہ ہم نے پہلے بھی دہشت گردی کے مقابلے میں 80,000 سے زائد جانیں قربان کر دی۔ کیا کسی نے آ کر ہمیں کہا کہ شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا، لوگ مرے ہمارے، اور ڈالر کس کو مل رہے تھے؟ اس وقت پاکستان کی حکومت کو، مشرف صاحب ڈالر لے رہے تھے، اور سب کچھ کیا ہو رہا تھا پاکستان کے اندر۔ اب یہ کتابوں کا رہتی دنیا تک حصہ بن چکا ہے کہ ہم نے اس خطے کے اندر امریکہ کی جنگ لڑی، اور کیوں جنگ لڑی؟ پہلے وہ جنگ لڑتے رہے، آپ کے لیے تو وہ مجاہدین تھے، جب وہ آپ کے خلاف ہو گئے تو آپ نے انہیں دہشت گرد کا نام دے دیا۔ یہی ہوا، اس خطے کی حقیقت یہی ہے۔ پھر ویورز، خان صاحب اپنے خطاب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاری ہوتی ہے، سینکڑوں ابھی بھی ایز وی سپیک جیلوں کے اندر موجود ہیں اور ان کے کیسز بھی نہیں چل رہے۔ پاکستان تحریک انصاف امیدواروں کو ڈرایا گیا، گرفتار کیا گیا، پارٹی چھڑوائی گئی، اور پھر کاغذات نامزدگی جو ہے وہ چھیننے کا ایک سلسلہ پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے۔ جب عدالتوں کو ایکشن لینا چاہیے تھا کہ کاغذات کیوں چھینے جا رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ خاموشی اختیار کرتی ہیں، اور پھر ان عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج جو ہیں وہ چھٹی پر چلے جاتے ہیں۔ ویورز، نون لیگ کی بات بھی عمران خان نے اپنے اس خطاب میں کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ ہارتی ہوئی نظر آ رہی تھی کچھ لوگوں کو، تو انہوں نے ہمارے سے بلہ چھین کر کسی اور کو بیٹنگ پر بھیج دیا ہے۔ خان صاحب پر اس وقت 200 کے قریب کیسز ہیں۔ عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، اور اب 180 دن سے زائد جیل میں ہو گئے۔ کیسز کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ کو یاد ہے نا کہ کل اطہر من اللہ صاحب نے کیا کہا تھا کہ یہاں پر ملزم کو مجرم بنا دیا جاتا ہے اور وہ سزا کاٹتا ہے۔ عمران خان سب سے بڑی اس نظام کو ننگا کرنے کے لیے نا ایک سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ سزا نہیں ہوئی، اور سزا کو معطل بھی کر دیا گیا، اور عمران خان کی نااہلی کو ختم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ معاملات پاکستان کے اندر ہم روزانہ کی بنیاد پہ عام جو لوگ ہیں نا، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پاکستان کے بڑے لیڈرز تک آ کر رک جاتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اس نظام کو اور عدالتی سسٹم کو چیلنج ہی نہیں کیا۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں وہ بتاتے ہوئے یہ کہا کہ کس طرح ان سب کی ہماری معیشت پر ایک برے اثرات پڑ رہے ہیں، کیسے پاکستان میں اس وقت بجلی اور گیس کی تاریخی قیمت ہے، کیسے پاکستان عالمی طور پر تنہا ہو چکا، تاریخی مہنگائی ہے اور اس میں اضافہ ہو گیا، کمی نہیں آئے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ دیکھیں، فری لانسر اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ایک چھوٹا سا بزنس، وہ اپنی سروسز کرتا ہے، دیتا ہے، اور اس کے بدلے اسے پیسہ مل جاتا ہے۔ پاکستان میں فری لانسرز جو ہے نا، وہ بھی پاکستان کو اس لیے چھوڑنا چاہتے ہیں کہ جناب کمپیوٹر نہیں چلتے، بجلی کوئی نہیں ہے، اور جنریٹر جو ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے، انٹرنیٹ پاکستان میں جب جلسہ ہوتا ہے بند کر دیا جاتا ہے، تو پھر ہمارے روزی روٹی کو جب آپ چھینیں گے تو ہم پاکستان کے اندر کتنی دیر جو ہے وہ رہیں گے، اور پاکستان کے بارے میں یہ جو باتیں کرتے ہیں، معیشت ٹھیک ہم کریں گے، معیشت بھائی پہلے خراب کس نے کی؟ اور اس کی ایک بڑی گواہی آ گئی ہے نون لیگ کے اپنے کیمپ میں سے، وہ بھی میں آپ کو آگے چل بتاؤں گا۔ لیکن ویورز، تحریک انصاف کی حکومت میں انہوں نے کہا، خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، ہم نے امریکہ اور افغان امور کے جتنے بھی معاملات تھے انہیں بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، چائنا کے ساتھ بہتر تعلقات تھے، ایران اور سعودی عرب کا مسئلہ حل کرا رہے تھے، اقوام متحدہ میں کیسے اسلاموفوبیا اور کشمیر کا مقدمہ ہم نے لڑا، اب پاکستان کو کیا ضرورت ہے؟ اس کا بھی خان صاحب نے ایک پورا خاکہ کھینچا۔ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان کو ایک جمہوری رویے کی ضرورت ہے۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم اپنے گھر میں جمہوری نہیں ہیں۔ جب آپ اپنے گھر میں جمہوری نہیں ہوتے نا، جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ آپ جمہوری نہیں ہوتے، تو پھر آپ ملک کی کیا بات کریں گے؟ ویورز، ہوتا یہ ہے پاکستان کے اندر کہ چھوٹے چھوٹے جو سیاسی خاندان ہیں وہ ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور ہمیں جمہوریت کیوں پسند نہیں آتی؟ اس لیے پسند نہیں آتی کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ عوام کی بات کرتی ہے، خاندانوں کی بات نہیں کرتی، اور جو حکمران اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ جمہوریت کا آپ کو ڈھول بجاتا ہوا تو نظر آئے گا، لیکن اس کے اپنے گھر میں جمہوریت جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کبھی کسی نے یہ سوال کیا کہ یہ جو ہاؤس آف شریف ہے، ان کے بچے جو ہیں وہی کیوں اتنے اہل ہیں؟ آج میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا علی پرویز ملک کی، گو کہ اس کا خاندان بھی سیاست کے اندر ہمیں نظر آیا، لیکن آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ
مریم کے لیے اور ایک اور ان کی جماعت کا جو ایک سرکردہ رکن ہے اس کے لیے علی پرویز ملک نے قربانی دی، اور وہ بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ کیونکہ اسے کہا گیا کہ آج چپ کر جاؤ، آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہم تمہیں کہیں نہ کہیں نواز دیں گے۔ اور پھر بچوں کو آپ جن کی سیاست جو ہے وہ اپنے خاندان اور پھر عوامی سیاست نہیں کرتے، یہ اپنے خاندان کی سیاست کرتے ہیں، اور آپ اس کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں۔ آج مریم آپ کو نظر آئی، پھر ایک طرف بلاول تھا، ساتھ آصفہ بھٹو تھی، اور پھر پاکستان کا یہ میڈیا جب پہلی تقریر کی آصفہ نے کچھ برس پہلے تو لوگوں نے ہیڈ لائنز چلائی کہ آج ہمیں بی بی کی یاد آ گئی۔ ارے بھائی، کبھی پاکستان کے کسی غریب بچے کی بھی یاد آئی؟ کبھی پاکستان میں جو آج میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ پاکستان کے اندر اسکول سے باہر بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی کسی نے اس معاملے کو ایڈریس کیا؟ نہیں کیا۔ پانی کا مسئلہ آج ہی پاکستان کا ہے، اور بلاول جس حلقے میں سے الیکشن لڑ رہا ہے نا، یہ ماڈل ٹاؤن کے بالکل ایڈجسٹنٹ ہے، یہ ذرا دور نہیں لاہور میں، جس کی مریم بات کرتی ہے کہ لاہور کو آپ نے کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ اور مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ تو لاہور آپ کا تھا، آج بھی وہاں پر پانی کا مسئلہ ہے، تو ہم کراچی کو جسے ہم نے کوڑے کا ڈھیر بنا دیا، روشنیوں کا جو شہر تھا، ہم اس کے حالات کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہاں پر شخصیات کی سیاست ہے، اور یہ شخصیات کی سیاست پاکستان کو ڈبو رہی ہے۔ اور پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو ایک جمہوری رویے کی ضرورت ہے، پاکستان ایک جمہوری انداز میں انتخابات چاہتا ہے، لیکن یہاں پر پاکستان کی عوام سے اسی کا مینڈیٹ چھینا جا رہا ہے، سیاسی جماعتوں سے نہیں، عوام سے چھینا جا رہا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کو آپ نے دیوار سے لگا دیا، میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا۔ کیوں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ بات بھائی بہت آسان سی ہے کہ سیاسی جماعتیں عوام سے ہوتی ہیں، عوام سیاسی جماعتوں سے نہیں ہوتی۔ جب آپ ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تو پھر آپ نے کیا کوئی بندوبست کیا کہ وہ ووٹر اور سپورٹر جو سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑا تھا اس کا کیا کرنا ہے؟ اور پھر وہ آپ کو ایک بلاول صاحب ہیں لاہور میں تقریریں کر رہے ہیں، ایک بڑا اچھا جلسہ کیا گو کہ انہوں نے، لیکن وہ کیا تقریریں کر رہے ہیں؟ وہ آوازیں لگا رہے ہیں، اور آوازیں کس قسم کی ہیں کہ یار اپنا ووٹ ضائع نہ کرنا، یہ مجھے دے دو، تمہارے تو کسی کام کا نہیں آئے گا۔ تم جس جماعت کو پسند کرتے تھے، جو تمہارا مینڈیٹ تھا، جو تمہاری پسند تھی، اب وہ تمہاری پسند کے اوپر تو تالے لگ گئے، تو لہٰذا اس ووٹ کو خدا کے لیے ضائع نہ کرو، یہ مجھے دے دو، دیکھو پھر میں تمہیں چاند توڑ کر لا کر دوں گا۔ وہ چاند کیا ہوگا جی؟ یہ کرسی ہے جس کے لیے سب لوگ لڑتے ہیں، اور یہ وہ عوامی مینڈیٹ ہے جس کی توہین ہو رہی ہے۔ پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دینا، یا جمہوریت جو آپ کھیلتے ہیں، یا پھر اس کھیل کو بند کرتے ہیں، یا تو بادشاہی نظام جو ہے ڈکلیئر کر دیا جائے اور باریاں لگا دی جائیں، سلطنت سندھ جو ہے وہ زرداری خاندان کے حوالے کر دی جائے، اور پھر لاہور اور پنجاب جو ہے وہ آپ اس پہ آپ ٹاس کر لیں کہ یہ کس کو دینا ہے، اور پھر ان سب کے اوپر جس نے حکومت کرنی ہے اس کا بھی فیصلہ کر دیں۔ لیکن یہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے نا، یہ اس کو ضرور دیں۔ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ 12 کروڑ عوام جس کا رجسٹرڈ ووٹر ہے، جب تک بیلٹ پیپر پر اپنا حق رائے دہی ذمہ داری سے یہ نہیں نبھائے گی، پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں آ سکتی۔ اور میں آپ کو نا یہ بار بار کیوں کہتا ہوتا ہوں کہ جناب ووٹ جو ہے اس کو آپ مست کر دیں، اسی لیے کہ اگر آپ نے گنتی کرنی ہے نا بھائی، وہ بھی ڈھنگ سے کر لیں۔ آپ اس 12 کروڑ عوام میں سے آدھے تو گھر بیٹھے رہیں گے، وہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ نہیں دینا، اور جو ایک جماعت کے ساتھ لگے ہوئے تھے آپ نے ان کو بھی گھر بٹھا دیا، اور اب جو باقی بچ گئے وہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ بلاول نے لاہور میں ایک بہت ہی کامیاب جلسہ کیا، کیونکہ پاکستان، یہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں نا، اسے آپ کمپیئر تو نہیں کر سکتے خان صاحب کے جلسوں سے یا پھر دیگر جو جلسے ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے نون لیگ کے گڑھ میں جا کر ٹکر دی ہے، اور پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی موجود نہیں ہے، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے ریوائیو کرنا پڑے گا، کیونکہ لاہور ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ لیکن بلاول نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بلاول نے نون لیگ کے گڑھ سمجھے جانے والے لاہور میں انتخابی جلسے سے خطاب کیا ہے، اور بلاول بھٹو کے جلسے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد دیکھنے میں آئی۔ یہ جلسہ اس لیے بھی اہم تھا ویورز، کیونکہ اس میں بلاول نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سے بھی مدد کی اپیل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی سمجھائے لاہور میرا ہے اور ان کا نہیں ہے،
یہ ہم پر طنز کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنے لاہور کیوں آئے ہو؟ لاہور نے بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنایا، پنجاب پر شہباز کو مسلط کیا۔ کیا لاہور کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ انہی چہروں کو جو آزمائے ہوئے ہیں بار بار آپ لے کر آئیں؟ نوجوانوں کو سمجھائیں کہ وہ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں۔ عوام مجھے 4 نہیں 1 مرتبہ موقع دے، کیونکہ وہ 4 کا لفظ جو ہے نا وہ بار بار اس لیے کر رہے ہیں، وہ نواز شریف پر حملے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ یہ کوئی نہ کوئی ریزننگ نکال کر انتخاب میں جائیں گے عوام کے سامنے، اور پھر کیا ہوگا کہ کل کو ان کے نمبرز پورے نہ ہوئے نا تو پھر آپ بلاول کے منہ سے سنیں گے کہ ہم نے ریاست کے لیے سیاست کو قربان کر دیا۔ اس کا بھی ایک ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ جو ان کے نون لیگ کے لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ انتقامی سیاست کرتی ہے، سیاسی مخالفین کی بہنوں اور بیٹیوں کو جیل میں ڈالنا سیاست نہیں ہے، نون لیگ ہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے انتقام لے رہی ہے۔ میں نون لیگ کے ظلم سے گزرا ہوں اور میرے خاندان اور کارکن نون لیگ کے ظلم سے بھی گزرے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کا ظلم کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 30 لاکھ گھر بناؤں گا، بجلی مفت کر دوں گا، اور پتہ نہیں کون کون سے خواب دکھا کر وہ ہمیں چلے گئے۔ ان کے نانا نے بھی ایک نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان، وہ نعرہ تو خیر غرق ہو گیا، لیکن پاکستان کی عوام کو آج بھی روٹی نہیں ملی، آج بھی کپڑے سے محروم ہے، اور آج بھی مکان جس کا نانا اپنی زندگی کے اندر یہ نعرہ لگاتا ہے اور پھر اس کی زندگی کے بعد بھی کئی برس تک پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نعرے کو لے کر چلی۔ نعرے تو لگتے رہے لیکن پاکستان کی عوام کے حالات جو ہیں وہ نہیں بدلے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے قومی اسمبلی کی کتنی نشستیں لے رہی ہے؟ سعید غنی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 61 قومی اسمبلی کی نشستیں وہاں پر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 40 نشستیں ہم ہر حال میں اپنے نام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 7 سے 8 نشستیں مقابلہ کر کے ہم جیت لیں گے۔ MQM کا یہ دعویٰ ہے، اور حقیقت اصل میں ہے کیا؟ وہ سندھ اور کراچی سے بآسانی 15 سے 17 سیٹیں جیت لے گی، لیکن اگر فرض کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں 50 کے قریب سیٹیں جیت لیتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی مکمل دیوار سے لگانے کی کوشش کے بعد اتنی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملتی ہیں، تو پھر قومی اسمبلی میں ایک انتہائی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور ویورز ضرور اپنے پسند کے ووٹر، اپنے پسند کے کارکن کو جو ہے، اپنے پسند کے لیڈر کو، اپنے پسند کے امیدوار کو ضرور جو ہے وہ ووٹ ڈالیے گا، چونکہ آپ کا ووٹ جو ہے چوروں کا راستہ روکے گا۔ اور اگر آپ یہ نمبرز جو ہیں ایکول کرنے میں کامیاب ہو گئے نا تو پھر قومی اسمبلی کے اندر جو حکومت بنے گی اس کی بہت ہی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ مضبوط ہو جائے گا، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جیل میں مضبوط ہو جائیں گے، خیر وہ ابھی بھی مضبوط ہیں، لیکن عوام کے سپورٹ سے اور عوام کے مینڈیٹ سے ان کی جو مقبولیت ہے اور ان کا جو سٹانس ہے وہ زیادہ بہتر اور مضبوط ہو جائے گا، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نمبرز ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہو جائیں گے، اور پھر عین ممکن ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے پاس جانے کی بجائے تحریک انصاف کے پاس آئے اور کہے کہ ہمارے ساتھ مل کر آپ حکومت بنائیں، اور پھر ہم جو ہے مل کر حکومت چلائیں گے۔ تو اس حال میں، اس صورتحال کے اندر جو سچویشن ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے وہ مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی، اسی لیے زیادہ سے زیادہ باہر نکلیں اور اپنی مرضی کے امیدوار کو جو ہے الیکشن میں جتوائیں، چونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اب آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ نواز شریف صاحب کو ڈیل ملی تھی کیا ڈھیل؟ یہ نون لیگ کی ایک اہم شخصیت ہے جس کی گواہی آ چکی ہے، اور یہ ترجمان صاحب تھے مریم کے ماضی میں۔ آپ کو ویورز بتا دیں کہ نون لیگ میں رہ کر کوئی سچ نہیں بول سکتا، یا پھر سچ بولنے والے کو نون لیگ سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال آپ کے سامنے شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کی ایک بہت بڑی مثال ہے، ان کو کس طرح ٹارگٹ کیا گیا۔ مریم کی تو آڈیوز بھی موجود ہیں مفتاح اسماعیل کے حوالے سے، مہتاب عباسی محمد زبیر صاحب کے حوالے سے بھی، اور پھر محمد زبیر عمر صاحب جو ہیں انہوں نے اب ایک انٹرویو دیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی، اور یہ انتہائی اہم ایک گواہی آ گئی، اور یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ نون لیگ کے اپنے گھر سے آئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگست 2021 سے فروری 2022 تک کا اگر آپ جائزہ لیں تو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق قومی خزانے میں ریزرو فنڈز 16 سے 17 بلین ڈالرز تھے۔ میں ان میں کمرشل بینکس کو شامل نہیں کر رہا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ پھر اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ اچھی بھلی چلتی حکومت کو گرا دیا گیا، کیونکہ بلاول بھٹو سمیت مختلف سیاسی رہنما یہ کہہ چکے ہیں
کہ اس وقت الیکشن کا منصوبہ تھا لیکن الیکشن نہیں کرائے گئے اور اس کے بعد ایک ڈیفالٹ کا بہانہ بنایا گیا کہ جناب ہم نے ریاست کے لیے سیاست کو قربان کر دیا. اصل میں یہ ایک ڈھونگ تھا اور اس ڈھونگ میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی برابر کی شریک تھی اور نون لیگ تو تھی اور وہ چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کا ریوائیول جو ہے کسی طرح کیا جائے اور انہیں پاکستان ہم لے کر آئیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت بننے سے چند روز پہلے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ سائیڈ لائن کر دیا گیا. یعنی نواز شریف ڈیل کے تحت پاکستان آتے ہیں, ڈیل کے تحت پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. مسلم لیگ نون پہلے سخت پھر مفاہمتی اور اب اکنامک بیانیہ لے کر چل رہی ہے, لیکن اکنامک کے بیانیے میں حالیہ 16 ماہ کی حکومت رکاوٹ جو ہے وہ ڈال رہی ہے. مفتاح اور ڈار لڑائی کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بات کہی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مفتاح اسماعیل صاحب اگر آپ کے ملک کے وزیر خزانہ ہیں اور پھر ایک دم سے ڈار صاحب پاکستان میں آ جائیں تو کیا وہ اس کرسی پر رہ سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں رہ سکیں گے. اور یہی ہوا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی بھی وہ اکٹھے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور نہ وہ بیٹھے, اور پھر انہیں کس طرح جماعت سے نکلوایا گیا وہ بھی قوم کے سامنے ہے. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ کے بعد.